डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम फैकल्टी टाइम में आपको वेलकम करता हूँ। आज की प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी हैं डॉक्टर हिना फ़ातिमा साहिबा। डॉक्टर साहबा, मैं आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। शुक्रिया। डॉक्टर हिना फ़ातिमा जो हैं वो चेयरपर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंसेस की। डॉक्टर साहबा का इंट्रोडक्शन जो है वो ये है कि इन्होंने PhD कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से की है और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में की है। और इसके अलावा डॉक्टर साहबा जो हैं वो 10 साल प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही हैं कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम की, जो कि AIOU और कॉमनवेल्थ की कोलैबोरेशन के साथ ये प्रोग्राम किया जाता था। और ये एक ही प्रोग्राम ऐसा यूथ के लिए डेवलप किया गया पूरे पाकिस्तान में। इसके अलावा डॉक्टर साहबा ने AIOU की 4 किताबें लिखी हैं जो कोर्स का हिस्सा हैं AIOU में, और गुज़श्ता 21 साल से दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं AIOU में। डॉक्टर साहबा, आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि जब हम डिपार्टमेंट का टाइटल देखते हैं, इसमें बायोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंसेस ये 2 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं नॉमेनक्लेचर में। तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, ये आपस में इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं? ये ज़रा स्टूडेंट्स के लिए क्लियर करें। दोनों डिसिप्लिन्स बहुत इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है। कुछ अरसा पहले तक इन्वायरमेंटल साइंस जो है उसको हम सब लोग इकोलॉजी के नाम से जानते थे, जो बायोलॉजी का एक एक्सटेंडेड फील्ड है। और उसके बाद इकोलॉजी को रिवाइव करके तो इन्वायरमेंटल साइंस का नाम दे दिया गया। इन्वायरमेंटल साइंस का स्कोप अब बायोलॉजी से निकल के काफ़ी वास्ट हो चुका है। और क्योंकि ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, एक मल्टी डायमेंशनल इसकी अप्रोच है, और इन एडिशन टू बायोलॉजी कुछ पोर्शन इसमें केमिस्ट्री का भी आ जाता है, कुछ पोर्शन इसमें फ़िज़िक्स का भी आ जाता है। ये जितनी आप एनर्जी की फॉर्म्स देखते हैं, जैसे सोलर एनर्जी है या विंड एनर्जी है, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि इन्वायरमेंटल साइंस के डोमेन में फॉल करती हैं। ठीक है। तो चूँकि इसकी बहुत ज़्यादा एसोसिएशन जो है वो बायोलॉजी के साथ है, और इकोलॉजी पढ़ने के लिए या इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ने के लिए आपकी एक बायोलॉजी की ट्रेनिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी है, एक बैकग्राउंड वो होना बड़ा ज़रूरी है। तो हम लोगों ने रिसोर्सेज पूल करने के लिए और ताकि बेहतर तरीके से इन डिसिप्लिन्स को हम चला सकें, इन 2 डिपार्टमेंट्स को हमने जो है वो मर्ज किया हुआ है। और एक डिपार्टमेंट, जी बिल्कुल, ये एक डिपार्टमेंट है विद द टाइटल डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंस। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इसको बड़ी डिटेल के साथ क्लियर कर दिया। अब ये भी बताइएगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो ये डिपार्टमेंट ऑफ़र करता है, और अगर आप क्राइटेरिया भी साथ साथ बताएं तो वो स्टूडेंट्स के लिए ज़रा हेल्पफुल है। डिपार्टमेंट पायनियर है यूनिवर्सिटी में BS प्रोग्राम ऑफ़र करने के लिए, और मेरा ख्याल है जो सबसे पहले जो BS प्रोग्राम्स शुरू हुए थे वो एक डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी से शुरू हुआ था और एक डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से शुरू हुआ था। ठीक है। इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी के पास 4 मुख्तलिफ फील्ड्स में BS प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं, जो मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटी के किसी और डिपार्टमेंट में इतने नंबर ऑफ़ BS प्रोग्राम्स नहीं हैं। हम इस वक्त BS माइक्रोबायोलॉजी ऑफ़र कर रहे हैं, BS बॉटनी ऑफ़र कर रहे हैं, BS इन्वायरमेंटल साइंस ऑफ़र कर रहे हैं, और BS बायोकेमिस्ट्री ऑफ़र कर रहे हैं। ये 4 डिसिप्लिन्स में BS इस वक्त ऑफ़र हो रहे हैं। जो माइक्रोबायोलॉजी है, बॉटनी है और बायोकेमिस्ट्री के जो BS हैं, इनका तो क्राइटेरिया वही है बेसिकली कि आपके पास एक FSc होनी चाहिए विद प्री मेडिकल, जिसमें बच्चे जो हैं वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस, जैसे कि मैंने पहले आपसे गुजारिश की कि थोड़ा सा इसका स्कोप वास्ट है, तो इसमें हम FSc प्री मेडिकल के साथ प्री इंजीनियरिंग को भी केटर करते हैं, और उन स्टूडेंट्स को भी हम बीच में अकोमोडेट करते हैं। BS के शुरू के सेमेस्टर्स में बेसिक कोर्सेज कोई 2-3 बायोलॉजी के ऑफ़र होते हैं, जिसकी वजह से जो थोड़ी सी उन स्टूडेंट्स में डेफिशिएंसी होती है जिन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी हुई होती, वो डेफिशिएंसी वहाँ पर फुलफिल हो जाती है, और वो उसके बाद फिर आगे इन्वायरमेंटल साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें चल पड़ते हैं। BS बायोलॉजी भी है और BS इन्वायरमेंटल साइंसेस भी है? जी, बायोलॉजी में 3 मुख्तलिफ BS चल रहे हैं। उसमें एक इन्वायरमेंटल साइंसेस का भी है, और एक चौथा जो है वो इन्वायरमेंटल साइंस का है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर, इसके अलावा जी हमारे 3 MSc प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। ठीक है। और MSc प्रोग्राम्स भी हमारे माइक्रोबायोलॉजी में हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में है और बॉटनी में है। ठीक है। बायोकेमिस्ट्री चूँकि एक हमारा रिसेंटली शुरू किया हुआ डिसिप्लिन है, और जैसे कि आपकी नॉलेज में है कि HEC ने अपनी पॉलिसीज़ काफ़ी रिवाइज़ की हैं, तो फिर हमने बायोकेमिस्ट्री का MSc जो है वो लॉन्च नहीं किया, लेकिन उसका MPhil लॉन्च करने का हमारा शॉर्टली है इरादा, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर से ऑफ़र करेंगे।
تو بیسیکلی بی ایس اور ایم ایس سی پروگرام جو جی ہیں بالکل وہ اس وقت ڈپارٹمنٹ میں سکسیزفلی رن ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ فیکلٹی جو ان پروگرامس کو ڈیل کر رہی ہے یا دیکھ رہی ہے ان کی بھی تھوڑا سا ان کا تعارف کروا. ہم لوگ 9 فیکلٹی ممبر ہیں ان آل, اور اس میں سے 8 لوگ جو ہیں دے آر آلریڈی پی ایچ ڈیز اور یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں, بڑا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان سارے پروگرامز کو, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 7 پروگرامز کو لے کر چلنا اس میں کافی انپٹ فیکلٹی کی طرف سے چاہیے ہوتا ہے. تقریباً مور دین 60 کورسز ہیں جو کہ ہمارے ہر سیمسٹر میں آفر ہوتے ہیں, اور زیادہ تر کورسز جو ہیں وہ فیکلٹی خود ٹیچ کرتی ہے, اور اگر جو ایڈیشنل کورسز ہیں یا بہت اسپیشلائزڈ کورسز جو ہوتے ہیں ان کے لیے پھر ہم وزٹنگ فیکلٹی بھی ہائر کرتے ہیں, لیکن میکسیمم جو کورسز ہیں وہ انٹرنل فیکلٹی خود ٹیچ کرتی ہے. تو اب چونکہ ہم نے اتنے ڈسپلنس میں پروگرامز آفر کیے ہوئے ہیں تو جو فیکلٹی کی کوالیفیکیشن ہے وہ بھی اسی حساب سے بڑی ویریڈ ہے اور بہت سمجھیں کہ وائڈ ہے. اور وی ہیو پی ایچ ڈیز ان باٹنی, وی ہیو 2 پی ایچ ڈیز ان انوائرمنٹل سائنس, رادر 3. We have PhDs in microbiology, in biochemistry, in every field that we are offering. جی ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں بڑی ورسٹائل جو ہے نا وہ فیکلٹی موجود ہے, اور الحمدللہ دے آر ورکنگ ویری ویل. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی جو ٹرمنالوجیز آپ نے لی ہیں, مائکرو بایولوجی, بایولوجی, انوائرمنٹل سائنسز, تو اس کے لیے یونیورسٹی کے پاس کوئی لیبس کا سیٹ اپ موجود ہے, یا وہ جو لیبس ہیں وہ کس کوالٹی کی ہیں, یہ بھی اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ ان کی نالج میں آئے. بہت اچھی کوالٹی کی ہیں, بہت اچھی کوالٹی کی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ریسرچ کے لیے یونیورسٹی بہت فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کبھی اس بات کی دقت نہیں ہوتی کہ لیب میں کوئی اکوپمنٹ نہیں ہے, یا جس طرح سے آپ کنزیومیبلز ایک ریگولر آپ کی یوز ہونے والی چیزیں ہیں ریسرچ میں, کیمیکلز چاہیے آپ کو, گلاس ویئر چاہیے. یہ ایک سمجھیں کہ موسٹ پازیٹیو ایک پوائنٹ ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا, کہ ہم کبھی ڈیفیشینٹ نہیں ہوتے اس اینڈ پر. ٹھیک, باقی یونیورسٹیز میں یہ چیز نہیں, یہ مسائل رہتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ جو لیول آف ایکسپوجر لیب ورک کا یا پریکٹیکل ورک کا بی ایس لیول پہ ہم اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کر رہے ہیں, میں بالکل تسلی سے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ کوئی اور یونیورسٹی اس بی ایس لیول پہ اسٹوڈنٹس کو یا ایم ایس سی لیول پہ اسٹوڈنٹس کو لیب کا وہ ایکسپوجر نہیں دیتی. جتنی بھی بیسک فیسلٹیز ہیں لیب کی, حتیٰ کہ جو ریسرچ فیسلٹیز ہیں, ریسرچ کا میں نے خاص طور پہ اس لیے ذکر کیا کیونکہ ان تمام پروگرامز کے فائنل سیمسٹر میں اسٹوڈنٹس نے ایک ریسرچ پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے, اور جو ان کی ایک پریکٹیکل ٹریننگ تھرو آؤٹ دا پروگرام چل رہی ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے, جو کہ ٹیچنگ لیبز ہیں, اور جو فائنل ایئر پروجیکٹ ہے وہ اس کے علاوہ ہے, جس میں کہ وہ اپنی انڈیپینڈنٹ ریسرچ پرفارم کرتے ہیں. اور وہ کسی نہ کسی جو فیکلٹی ممبر ہے اس کے ساتھ ایز ریسرچ اسٹوڈنٹ اٹیچڈ ہوتے ہیں. تو جو بھی بیسک لیب میں مائکرو بایولوجی کے لیے یا بایو کیمسٹری کے لیے فیسلٹی ہو سکتی ہے وہ تمام موجود ہے. اور ہمارے پاس بہترین اکوپمنٹ ہے, آپ آٹو کلیونگ سے لے کے اسپیکٹرو فوٹو میٹرز ہیں, مختلف قسم کے اونز ہیں, انکیوبیٹرز ہیں, فرنسز ہیں, پی سی آر ہے, جیل ڈاک, سینٹریفیوگیشن, ہر جو ایک بیسک فیسلٹی لیب میں, جی بالکل لیب میں ریکوائر ہوتی ہے وہ سب موجود. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو پروگرامز ہیں مائکرو بایولوجی یا بایولوجی کے بی ایس اور ایم ایس سی کے, جی یہ فیس ٹو فیس پروگرام, جی بالکل. تو کووڈ کو آپ نے کیسے مینیج کیا؟ 2 سال کووڈ کے گزرے تو اس میں. جی بالکل, کووڈ کو مینیج کیا. یونیورسٹی کا جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے بڑا یوزر فرینڈلی ہے, ٹھیک ہے, اور بجائے اس کے کہ ہم کسی اور سیٹ اپ میں, آپ نے مختلف قسم کے سیٹ اپس کے نام آپ نے بھی روزمرہ میں سنے ہوں گے جس پہ لوگ کلاسز کنڈکٹ کرتے ہیں, وی ہیو آور اون ویل ڈیولپڈ سسٹم. الحمدللہ بڑا اس سے کلاس آن لائن لیتے رہے, خاص طور پہ جب بہت زیادہ سمجھیے کہ کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن بھی ہوا تھا, کلاسز بھی بند ہوئی ہوئی تھیں. ہمارے اسٹوڈنٹس نے نہ ہونے کے برابر سفر کیا. اچھا, دوسری بات یہ کہ جیسے ہی تھوڑا سا ریلیف ملتا تھا اور ہمیں پتہ چلتا تھا کہ جی اب یونیورسٹی کچھ دن کے لیے کھل گئی ہے یا کھولی جا سکتی ہے, تو ہم اسمال بیچز میں اسٹوڈنٹس کے جو لیب ورک شاپس ہیں وہ کنڈکٹ کیا کرتے تھے, کیونکہ آپ تھیوریٹیکل جو نالج ہے وہ تو ان کو آن لائن دے سکتے ہیں, لیکن لیب ورک جو ہے وہ آن لائن دینا مشکل ہے.
اچھا تیسری بات جو ہم نے بہت زیادہ خیال رکھا کہ ایگزامس اس سارے پروسیس میں جب بھی ہمیں ریلیف ملا ہم نے ایگزامس فیس ٹو فیس ہی کنڈکٹ کیے کیونکہ ہم بالکل کوالٹی پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھے. اور ہال میں ایگزامینیشن ہوئے ہیں, سارے ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے ایگزامس ہوئے ہیں اور اس کی فوٹوگرافز ہم شیئر بھی کرتے رہے ہیں, تو بڑے سکسیزفلی ایگزامس بھی کنڈکٹ کیے ہیں. تو اچھی طرح چلایا ہے کام اور چلتا رہا ہے اور سسٹم نے بہت سپورٹ کیا ہے. بالکل صحیح ہے. نہیں یہ ڈاکٹر صاحب اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس نے ان حالات میں جو ایمرجنسی صورتحال جی بالکل بالکل اس کو بہت اچھے مینیج کیا. جب ساری یونیورسٹیاں بند ہو گئی تھیں جی اور اس وقت بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ اوپن رہی اور لاکھوں اسٹوڈنٹس کو گلگت میں, سوات میں, کراچی میں, کوئی ٹھٹھا اور بدین میں بھی کوئی بیٹھا ہوا اس کو بھی ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا اور ایل ایم ایس کے تھرو ہم نے وہ تمام چیزیں ایون اب تو ایل ایم ایس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کافی ساری جو چیزیں ایڈ اپ کر دی گئی ہیں. تو الحمدللہ اس کا کریڈٹ تو ہمارے وائس چانسلر صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے بر وقت جو ہے نا یہ ساری چیزیں کی اور ہم الحمدللہ اس کووڈ کے پیریڈ سے گزرے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اب یہ ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ جو پروگرامز ہیں یہ کتنے مارکیٹ اورینٹیڈ ہیں اور اسٹوڈنٹ جب پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو کیا ان کے لیے کوئی مارکیٹ میں بھی پلیس موجود ہے؟ دیکھیے جتنی بھی بایولوجی کی فیلڈز میں نے آپ کو مینشن کی یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں وہ سبجیکٹس ہیں جس میں سب سے پہلے ٹیچنگ تو ان اینی کیس ایک آپشن آپ کے پاس ہے ہی. بائیو کیمسٹری کی جو گریجویشن ہے یا مائکرو بایولوجی کی یا باٹنی کی یہ سارے وہ سبجیکٹس ہیں جو کہ بایولوجی کے انڈر فال کرتے ہیں اور پبلک سروس کمیشنز جو بھی ہیں وہ اس کو ایز بایولوجی کی ڈگری جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو ٹیچنگ از آلویز دیئر. اچھا اس کے علاوہ جو مائکرو بایولوجی کے لوگ ہیں اسپیسیفکلی ان کے لیے فارماسوٹیکلس میں اور جتنی بایو میڈیکل لیبز ہیں, اب تو آپ یہ سمجھیے کہ ہم اپنی لیب میں پی سی آر کرتے ہیں, پاکستان کا ہر بندہ پی سی آر کے نام سے اب واقف ہو چکا ہے اگر جو پہلے کوئی واقف نہیں بھی تھا. تو جتنی بھی بایو میڈیکلز لیب ہیں, جتنے فارماسوٹیکل ہیں, یہ تمام وہ انڈسٹری ہے جس میں کہ ان کی کھپت ہے امیڈیٹلی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ انوائرمنٹل سائنس جو ہے پاکستان کے اب ہر یونیورسٹی کے اندر اور ہر ادارے میں انوائرمنٹل سائنس کا ڈپارٹمنٹ اب موجود ہے. اچھا صحیح. اور وہاں پہ اس کی ٹیچنگ ہو رہی ہے, اس کی ریسرچ ہو رہی ہے. ریسرچ انسٹیٹیوٹس میں ان کی بہت گنجائش ہے. اور اس کے علاوہ جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں جو انوائرمنٹ سے جو متعلق جو ڈفرینٹ فیلڈز ہیں, جیسے کلائمیٹ چینج کا آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت بہت ہائپ ہے اور اتنی ہائپ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جب یو این میں اسپیچ دی تو جو 3 انہوں نے ایجنڈاز وہاں پہ ڈسکس کیے, کلائمیٹ چینج واز ون آف دیم. تو اس کی سیریسنیس کا آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا ایک ہاٹ ٹاپک ہے. تو ہمارے پاس کلائمیٹ کے ادارے ہیں, انوائرمنٹ کے ادارے ہیں, گورنمنٹ کے آرگنائزیشنز ہیں, نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں جہاں پہ کہ ان اسٹوڈنٹس کی بڑی جو ہے کھپت ہے. اس کے علاوہ مختلف قسم کی سوائل اینڈ واٹر ٹیسٹنگ لیبز ہیں آل اوور کنٹری, گورنمنٹ کی بھی ہیں, پرائیویٹ بھی ہیں. ان تمام جگہوں پر بھی یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اکوموڈیٹ ہوتے ہیں. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب ڈپارٹمنٹ بی ایس اور ایم ایس سی پروگرام تو لانچ کیے ہوئے ہیں اور وہ سکسیزفل ہیں. کیا فیوچر میں آپ کے کوئی پلانس ہیں کہ نئے کچھ پروگرامز آپ لوگ لانچ کرنے جا رہے ہیں؟ بہت سارے پلانز ہیں جی, بہت سارے پلانز ہیں. ابھی کچھ نئی فیکلٹی کی بھی انڈکشن ہوئی ہے اور بہت ہی خوش آئند بات ہے یہ. ہم ویلکم کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور مین پاور آپ کے پاس زیادہ ہو تو پھر فوری طور پہ نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو بالکل ڈاکٹر صاحب ہمارے ایم فل پروگرامز ان ساری فیلڈز میں اپرووڈ ہیں. ہمارے پی ایچ ڈی پروگرامز ان ساری فیلڈ میں آپ کو پتہ ہے ایک لمبی اسٹیٹوٹری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, سب اپرووڈ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آٹم 22 سے ہم اپنے 2 ایم فل پروگرامز جو ہیں وہ لانچ کر رہے ہیں, انوائرمنٹل سائنس میں بھی اور ایک مولیکولر بایولوجی اینڈ مائکرو بایولوجی میں بھی. صحیح. اور یہ دونوں لیٹسٹ فیلڈ ہیں. جی بالکل 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 لیٹسٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب آخر میں اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں جو بایولوجی کی ان ساری فیلڈز میں انٹرسٹڈ ہوں اور وہ آنا چاہیں تو؟ دیکھیے بایولوجی ایک ایسی فیلڈ ہے جو کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی. صحیح ہے. ٹھیک ہے, ہو نہیں سکتی. فار انسٹنس آج سے 2 سال پہلے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہم کووڈ-19 کے ایکسپین سے گزریں گے.
ٹھیک ہے. اچھا, دس ٹیلز یو دا سگنیفیکنس آف مائکرو بایولوجی کہ ایک وائرس نے پوری دنیا کو نچا دیا. ایسے ہی. ٹھیک ہے, تو جو اس کی امپورٹنس ہے اور جو ریسرچ کی امپورٹنس ہے. دوسری بات یہ کہ بیسک ٹریننگ آپ جب اس میں سے کسی بھی فیلڈ میں لیتے ہیں, بی اٹ بایو کیمسٹری, بی اٹ مائکرو بایولوجی, اب ریسرچ کے لیے اتنے ایونیوز ایڈوانس ہو چکے ہیں, اتنے سافٹ ویئرز جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں. ایون ود انوائرمنٹل سائنس ہم جیوگرافک انفارمیشن سسٹم سے, جس کو ہم GIS کہتے ہیں, ریموٹ سینسنگ سے آپ اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں. جیسے آپ گوگل میپس پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں اور آپ کہیں پر بھی دنیا کے کسی بھی شہر کو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو ود ایڈوانسمنٹ ان IT اسپیسیفکلی یہ ساری فیلڈز جو ہیں یہ بھی اپنی ایڈوانسمنٹ کی طرف موو کر رہی ہیں ود بایو ٹیکنالوجی, ود بایو انفارمیٹکس. یہ سارے وہ سبجیکٹس ہیں جو کہ ہمارے تھیوری میں شامل ہیں. تو جب اسٹوڈنٹس اس میں ریسرچ میں جاتے ہیں تو دے ہیو اے نمبر آف ایونیوز ان فرنٹ آف دیم, جس میں کہ وہ آگے اپروچ کر سکتے ہیں اور اپنا کریئر ڈیولپ کر سکتے ہیں, پاکستان کے اندر رہ کر بھی اور پاکستان سے باہر بھی. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے وقت نکالا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے آپ کو بتایا کہ مختلف پروگرامز جو انکمنگز میں ہیں 2022 میں ایم فل کے مالیکولر بایولوجی اور مائکرو بایولوجی کے پروگرامز جو ہیں وہ لانچ کیے جانے ہیں. آپ اگر انٹرسٹڈ ہیں تو ضرور آپ ان میں آئیں اور ہمارا اس AIU کا جو ہے نا وہ حصہ بنیں. باقی یہ کہ ڈاکٹر صاحبہ نے آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ یہ جو ایمرجنگ فیلڈز ہیں اور بڑی امپورٹنٹ فیلڈز ہیں, ان میں ان کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے, ان کے اوپر ریسرچ کریں, اور ہمارے پاس بہترین فیسلٹیز جو ہیں نا وہ موجود ہیں لیبس کی, جو کہ پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں اویلیبل نہیں ہیں. اور آپ آئیں اور کوئی بھی پرابلم ہو, کوئی ایشو ہو, آپ نے کوئی انفارمیشن لینی ہو, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر ڈپارٹمنٹ وزٹ کریں. وہاں پہ ای میل ایڈریسز دیے ہوئے ہیں, ٹیلی فون نمبرز دیے ہوئے ہیں, آپ ان پہ رابطہ کریں. ای میل کے تھرو آپ کر سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں, اور آپ کو ریکوائرڈ انفارمیشن مل جائے گی. آئی ہوپ کہ آج کے پروگرام میں آپ نے ڈیٹیل جو ہے نا وہ بایولوجی اور انوائرمنٹل سائنسز سے ریلیٹڈ آپ کو مل گئی ہوگی. آخر میں اس پروگرام کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں. فیکلٹی آف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی زندہ آباد, پاکستان پائندہ آباد.